अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दश्ते यार हम तेरा बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अगले ही पल बहुत जोरदार चांटा उसके मुंह पर लगा था। तुम मेरे सामने कैसे आई वहशी दरिंदे गुंडे। गाजिया जहीर खड़ी हुई चबा चबा कर लफ्ज अदा करने लगी और उसके गिरेबान को पकड़ कर झंझोड़ रही थी। गाजिया होश में आओ, क्या कर रही हो तुम। हीर माहम उसके पास बैठी थी। वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठी थी और उसके साथ ही हीर माहम भी वहां आ ही गई थी। जब उसकी मामा और हीर के वालिदैन बाहर बैठे थे, हीर माहम ने गाजिया जहीर के हाथ पकड़े और छुड़वाने की कोशिश की। मैं नहीं छोड़ूंगी इस जलील इंसान को। ये भेड़िया है, भेड़िया मेरे पापा को खा गया, मेरा घर उजाड़ दिया, यतीम कर दिया मुझे। उसे मुसलसल झंझोड़ रही थी। अबसार आलम उसके अल्फाज में यूं ही सदमे में था। वो सोच रहा था कि ये जो कुछ बाहर अवाम कह रही है वही सब कुछ गाजिया कह रही है। गाजिया के अल्फाज थोड़े की तरह उसके सर पर बरस रहे थे। गाजिया जहीर थक कर और कुछ हीर की मुसलसल कोशिश की नीचे ढहसी गई थी। अबसार आलम की शर्ट के बटन टूट चुके थे। वो खुद को मुसलसल पीछे धकेलते हुए आगे निकल गया। इमरजेंसी वार्ड से बाहर वो वहां से पार्किंग एरिया में आया और इधर से सीधा थाने पहुंचा था। अबसार आलम हॉस्पिटल से निकलकर सड़कों पर आवारागर्दी करने लगा था। गाजिया जहीर के अल्फाज उसकी समातों जी रहे थे और उसकी आंखों से किसी मूसलाधार बारिश की तरह आंसू हाथ की पुश्त से लेफ्ट बह रहे थे और वो अपनी लिफ्ट कभी आंसू साफ करता और कभी बहने देता। अबसार आलम इतना कभी नहीं रोया। गाजिया जहीर तब भी नहीं जब उसकी माँ उसे छोड़कर दुनिया से रुखसत हुई थी, तब भी नहीं जब बाप ने उसे सुतेली माँ के कहने पर घर से निकाल दिया। बहुत तकलीफें उठाई हैं मगर मुझे हर कदम मजबूत बनाया गया था। मैं कामयाब तरीन इंसान हूँ। आज मेरे पास हजारों की तादाद में कामयाबियां हैं। मुझे सब कुछ भूल गया था मगर आज तुम्हारी बेएतबारी ने तोड़ दिया। मैं अबसार आलम तुम्हारे आगे हार गया हूं। मैं नहीं देख पाया तुम्हारी आंखों की नफरत। वो गाड़ी से उतरकर उसके बोंट पे खुले आसमान के नीचे लेटकर गाजिया जहीर से ऐसे मुहातिब था जैसे वो सब सुन रही हो। वो उसकी आंखों की नफरत याद करके फिर से फूट फूट कर रो दिया। वो हजारों लाखों अपराध के दुख दर्द बांटने वाला खुद एक कोने में तनहा सारी रात रोता रहा। गाजिया जहीर रोते रोते गुनूदगी में चली जाती। होश आता तो फिर रोना शुरू कर देती। नसीम बेगम ने गाजिया जहीर की माँ उसे समझा समझा कर थक गई थी। रात तो पहले ही बहुत बीत चुकी थी जब वो घर से निकले थे। जहीरुल हसन ने मिसिस जहीर को कॉल करके रास्ते में ही मैं हूं बताया था और उसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानती थी। गाजिया जहीर बार बार उठ कर जाती और अपने पापा के रूम के सामने खड़े खड़े रोने लग जाती और हाथ उठाकर दुआ करती और नफरत से अबसार आलम को सोचती और फिर वापिस आ जाती बेंच पे। और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसके सामने उसका गला दबा दे और वो दिल एक ही ले पे धड़क रहे थे और मगर एक निहायत जज्बाती होकर और एक निहायत दुखी होकर। फजर की नमाज के बाद सब अपनी अपनी मखसूस जगहों पर जाकर बैठ गए थे और दुआएं कर रहे थे। कुछ लोग चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे और कुछ शायद वो लोग थे जिनके पेशेंट के खतरे बाहर से थे। और गाजिया जहीर को तो ऐसे लगा था जैसे वो आज कुछ बहुत उदास है और उस उदासी की वजह से वो अपने और कुछ नॉर्मल थे। इन्हीं वजह से ज्यादा रश नहीं था। कामरान खान भी चाय लेकर आए थे। उन्होंने गाजिया जहीर के सर पर शफकत से हाथ रखा और फिर उन्हें तसल्ली दी मगर उसकी चाय और उसके हाथों में ही ठंडे पानी जैसे हो गई थी। हीर माहम उसे कह कर थक गई थी मगर वह सभी जानते थे कि वो अपने बाप से किस कदर मोहब्बत करती थी। भी नहीं कर रहे थे फोर्स, इसलिए कि इससे ज्यादा फोर्स 6 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला था। सबसे पहले गाजिया जहीर ही उन डॉक्टर्स की तरफ लपकी थी जो अपने अपने ओवरकोट अपने बाजों पर मुंतकिल किए बाहर आए थे। मेरे पापा ठीक है ना डॉक्टर साहब, गाजिया ने छोड़ते हुए सवाल किया था और उसके पीछे हीर माहम, कामरान खान और उसकी बीवी और नसीम बेगम भी आन रुके थे। आप रिलैक्स हो जाएं, आप के वालिद होश में आ गए हैं। मगर क्या? कामरान खान ने सवाल किया था। वो अभी अबसार आलम से मिलना चाहते हैं फौरी और अपनी बेटी गाजिया जहीर से। अबसार आलम क्या वाकई ही वो खुशी से रो पड़ी मगर अबसार आलम का नाम सुनकर वो किसी सोच में पड़ गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। एक डॉक्टर वजाहत देते हुए आगे बढ़ गया। अबसार आलम के प्राइवेट नंबर पर बार बार कॉल आ रही थी जो कि दरावर के पर्सनल नंबर से थी। अबसार आलम ने दरावर के साथ साथ खुरम जकी, जीशान और शान को भी मना कर दिया था कि उसे कोई भी इमरजेंसी के अलावा कॉल ना की जाए और अगर इमरजेंसी ना हो तो वो कॉल उसे उसके प्राइवेट नंबर पे की जाए। जी दरावर साहब बोले, ठीक है ना जस्टिस ठीक है ना। दरावर की कॉल अटेंड करते ही उसने तशवीश से जस्टिस की हैरियत का पूछा।
ابصار اب وہ ٹھیک ہیں، خطرے سے باہر ہیں، مگر کچھ اور ٹیسٹ ہیں جو ابھی آنے سے ہی پتہ چلے گا۔ تمہیں ظہیر نے فوراً اپنے پاس بلایا ہے، وہ جلد از جلد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ڈرائیور نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ ابصار نے کہہ کر کال بند کر دی اور گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑ دیا۔ غازیہ ظہیر اپنے والد کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آدھی رات میں ہی اتنے نیچٹ سے گئے تھے، خون بھی بہت بہہ چکا تھا، مگر سد شکر کہ جان بچ گئی تھی۔ پاپا، غازیہ بے تابی سے آگے بڑھی اور ان کو پکارا، میرا بچہ۔ انہوں نے آنکھیں ذرا سی کھول کر غازیہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پاپا میں تو مر ہی جاتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ غازیہ ظہیر کے آنسو پھر سے بہنے لگے، رو مت میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کافی تکلیف میں تھے، دوائیوں کے زیر اثر بھی تھے، تو ان کے حلق میں سے آواز بھی بمشکل سے ادا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑ کر دیوانہ وار چوم رہی تھی، اور جب ابصار عالم نے اندر انٹری دی تو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، میں رب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑے کھڑے ہی حال احوال پوچھنے لگے۔ غازیہ ظہیر کو دیکھنے سے وہ گریز کر رہا تھا۔ غازیہ نے بھی اپنے پاپا کے ہاتھ چومنے چھوڑ دیے تھے، مگر ہاتھ یوں ہی اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا، مگر غصہ اس کے چہرے پر دوڑ کر آیا تھا، اور وہ، غازیہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اپنے پاپا کی بات مانو گی نا؟ وہ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا کر رہے تھے۔ غازیہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہوئی، ماسک ہٹایا ہوا تھا، اور ظہیر الحسن اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ ابصار عالم آگے بڑھا اور اس کا آکسیجن ماسک لگاتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگا۔ غازیہ بھی آگے بڑھی، مگر ابصار عالم کے ہاتھ ماسک کی جانب بڑھے تو غازیہ ظہیر نے بری طرح جھٹکے تھے۔ ابصار عالم نے ایک لمحے کے لیے نظریں اوپر اٹھائی تھی۔ جسٹس ظہیر الحسن نے آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر لی تھی، جیسے وہ الفاظ ترتیب دے رہے ہوں۔ ابصار بچے پیچھے ہو گیا تھا، پاپا آپ ٹھیک ہے نا؟ غازیہ ظہیر نے اپنے باپ کے ماتھے پر بال پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، رونے کی وجہ سے وہ اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ ظہیر الحسن نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ماسک دوبارہ اپنے منہ سے نیچے کیا۔ غازی میں ٹھیک ہوں، انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر اپنا رائٹ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ابصار عالم دور کھڑے، سینے پر ہاتھ باندھے دونوں کی محبت دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو بیٹے، اپنے پاپا کی بات سے انکار نہیں کرو گے نا؟ آپ حکم کریں پاپا، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ تمہیں آج ہی ابصار عالم سے نکاح کرنا ہوگا۔ غازیہ ظہیر تو کیا، ابصار عالم بھی چونکا تھا۔ غازیہ ظہیر نے ایک بار پھر نفرت سے ابصار عالم کو دیکھا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس، اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، بیٹا ہوتا تو مجھے بھی اتنی فکر نہ ہوتی۔ تمہیں یہ سب کچھ پتہ ہے، اس لیے مجھے تم پر ہی بھروسہ ہے، انکار مت کرنا، التجا ہے تم سے۔ پاپا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان سے نکاح کیسے کروں گی؟ وہ بھی ابھی کچھ اور کہنے والی تھی کہ ظہیر الحسن تیز سانس لینے لگے۔ ابصار آگے بڑھا اور تیزی سے اس کے ماڈل لگایا اور باہر نکل آیا، مگر نکلنے سے پہلے اس نے غازیہ کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے ریسیپشن پہ گیا، وہاں سے ڈاکٹرز اور نرس کو جسٹس کے روم میں بھیجا، کیونکہ نرسز اور ڈاکٹرز کو پولیس نے منع کیا تھا کہ اندر جانے سے۔ نرس نے تیزی سے ان کو انجیکشن لگائے اور انہیں ایک بار پھر زیادہ بولنے سے منع کیا، مگر وہ ایک جج تھا، جسٹس صاحب پولیس کو بیان دے دیا تھا۔ انہوں نے میڈیا کا منہ بند کیا، اور مگر سچائی ابھی کسی کو نہیں پتہ تھی سوائے پولیس کے۔ میری مسز کو بلا دیں فوراً، آپ ابھی بات نہیں کر سکتے، ارجنٹ ہے بیٹا، یا میرا پیغام دے دو ان کو، مجھے آپ بتائیں، آرام سے بات کریں۔ ٹھہر کر وہ لمبا سانس لیتا نرس کو ہدایت کرتا رہا۔ نرس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ ماہین نرس، آپ میں سے مسز ظہیر الحسن کون ہیں؟ ہیر ماہم کے ماما اور پاپا بھی موجود تھے، کچھ ان کے انجانے اور بھی جانے والے آ چکے تھے۔ نرس کی آواز پر نسیم بیگم کھڑی ہوئی۔ نرس، انہیں آپ ایک ساتھ ایک پرائیویٹ روم میں لے گئیں، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں۔ میرے ہسبینڈ ٹھیک تو ہے نا؟ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ابھی زخم تازہ ہیں، الاؤ ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں زیادہ بولنے سے منع۔ ابھی ان سے مل کر آ رہی ہوں، انہیں میڈیسن دے دی گئی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریلیکس ہو سکے۔ نرس اپنے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں سب تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی، اور پھر ایک کاغذ فولڈ کیا ہوا ان کی طرف بڑھا دیا، اس میں کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں جو انہوں نے مجھ سے کی تھی، آپ یہ پڑھ لیں۔ نسیم بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فولڈ کیا ہوا لفافہ تھاما اور وہیں کھول کر پڑھنے لگی تھی۔ اور میں بھی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا نسیم بیگم، پر میری ایک درخواست ہے، اس پر فوراً عمل کر دو۔ غازیہ اپنی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے اس سے زیادہ اس کی عزت کو اور غازیہ کا نکاح ابصار عالم سے کر دو، آج سے ہی رخصت کر دو۔ اپنی بیٹی کا محافظ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ نے چاہا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا،
تم بھی اپنا خیال رکھنا، اور باقی ایک بات یہ ہے کہ فخری یا جمالی میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کو آئے تو ان میں سے مت لینا، میری جان کے دشمن ہیں اور ملا کرنے والے بھی وہی ہیں، بس اور نہیں برداشت ہو رہا۔ نیند گہری ہو رہی ہے، آ رہے الفاظ نیند میں تھے یا شاید ان کے۔ نسیم بیگم ایک مضبوط عورت تھی اور وہ کاغذ کو فولڈ کرتی اٹھیں اور کامران خان اور ان کی مسز کوثر کے پاس گئیں اور سب کے سامنے ظہیر کی بات رکھی۔ سب بھی تھوڑا پریشان ہوئے، مگر جب ظہیر الحسن یہ چاہتے تھے تو نسیم بیگم یہ چاہتی تھی کہ پھر ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے غازیہ اور ابصار کی نکاح کا انتظام کرنا تھا۔ ابصار عالم ریسیپشن سے بات کر کے ایس ایس پی اور کے پاس گیا، اور ایس پی آپ کے دوست جو سمجھائیں یار وہ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، اور وہ بھی ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کی حالت ابھی سنبھلی نہیں ہے، کیا وہ ڈر کر یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابصار عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر لان میں ہی تھے اور ایک سنگی بینچ پہ ساتھ ساتھ بیٹھے حرم ذکی بھی ان کے قریب چلا آیا، جبکہ شان اور ذیشان ابھی وہی لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے بھی جب بیان لیا تو انہیں کال کی گئی تھی، فخر الدین اسے کال کر رہا تھا، فائرنگ سے پہلے بھی جب آپ کے کڈز ہاؤس سے نکل رہے تھے تب کی بات دراور نے انہیں بتاتے ہوئے کہا کہ فخری اسے راستے میں ہی ملا تھا اور وہ ان کی گاڑی میں بیٹھا انہیں سمجھانے لگا۔ اسپہان بھی ساتھ تھا، اسے فخری نے اتار دیا تھا، اور ہماری دوستوں کی کچھ پرسنل باتیں ہیں، مجھے اکیلے میں ہی ڈسکس کرنی ہے۔ ظہیر الحسن نے بھی دوستی کی بنا پر اشارہ کیا اور پبلک پلیس پر اتار دیا تاکہ وہ گھر چلا جائے۔ ابصار جو بہت توجہ سے سن رہا تھا، ابھی اسپہان کہاں ہے؟ وہ ایک خفیہ جگہ پہ ہے، کیونکہ وہ ان کے پیچھے ہی ایک ٹیکسی میں تھا اور اس کے پیچھے جمالی اور فخری کے بندے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے کال کرنے والا بھی فخری ہے اور میڈیا پہ بھی جھوٹی خبر چلوانے والا بھی وہی ہے، مگر خود یہاں سامنے نہیں آیا۔ فخری نے ہی اس پہ گولیاں چلوائی ہیں، اور چونکہ وہ زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا تو اتنا ہی بتا پایا ہے۔ وہ آخری بات جو مجھ سے کر پایا ہے وہ ابھی تک وہ یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ وہ یہاں ہے اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ تم ان کی بیٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ فخری اور جمالی کی ایک گینگ ہے اور بہت بڑی، ظہیر الحسن کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ وہ ایک قانون پاس کرنے والا سپریم کورٹ کا جج تھا، وہ زندہ بچ گیا، یہ تو سب نہیں بچیں گے، اور ابھی انہیں آج ہم خفیہ جگہ پر منتقل کر دیں گے۔ ظہیر کی بیٹی اور بیوی کو ہم خفیہ طور پر چھپا سکتے ہیں، مگر تم جانتے ہو نوجوان بچے کی حفاظت کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جگہ جگہ پر برائی پھیلی ہوئی ہے، پولیس بھی بہت کالی بھیڑیے موجود ہیں، تم محرم بن کر لے جاؤ اسے۔ ظہیر الحسن کو تسلی کر رہے تھے ابصار عالم کی نظروں کے سامنے وہ نفرت بڑی، دو آنکھیں آدم کی تھی، وہ مجھ سے اتنی بدگمان ہو بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انکار بھی کر سکتے ہو۔ نہیں میں تیار ہوں، وہ جلدی سے کہہ کر کھڑا ہوا اور رکا نہیں، اندر بڑھ گیا۔ ہیر میں کیسے پاپا کے ہی مجرم سے شادی کر لوں؟ غازیہ تم بہت بے وقوف ہو، وہ اگر مجرم ہوتا تو انکل کیوں تمہیں ایک مجرم سے شادی کرنے کا کہتے؟ کچھ تو ضرور ہے، ہم تم سے پوشیدہ ہے، تمہارے پاپا نے سوچ کر ہی یہ بات کہی ہے، تم وہی کرو جو انکل نے کہا ہے، ہیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ہیر ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، نسیم بیگم بھی ان دونوں کے بیچ میں ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ گئی تھی۔ ماما کیا پاپا نے بھی یہی کہا ہے؟ غازیہ ظہیر ہیر ہم سے الگ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ اس وقت بھی تمہارے لیے فکر مند ہیں، اللہ انہیں صحت عطا کرے اور ان کی خوشی کے لیے یہ سب کر لو بیٹا۔ وہ کچھ بھی بولنا چاہتی تھی مگر اپنی ماں کی آخری بات پہ خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن میری ایک درخواست ہے ماما، آپ سب سے نکاح کر کے آپ اور پاپا کے ساتھ ہی رہوں گی، اور ابھی ہاسپٹل میں ہی پاپا کو ایک پل بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ غازیہ ہم سب ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، تمہیں نکاح کے بعد کچھ باتیں بتاؤں گی، اب مزید تم پریشان نہ ہو۔ نسیم بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی، تمہارے پاپا ایک جج ہیں بیٹا، ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور وہ ہم جگہ لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اس لیے ہم یہاں نہیں رہ سکتے، چلو ہم چلتے ہیں۔ نسیم بیگم اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے سب کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا اور اسے لے کر باہر نکل گئی، جہاں ابصار عالم کی گاڑی اور کچھ سیکیورٹی گارڈز تھے اور کچھ لوگ پولیس کی گاڑیوں میں بھی تیار کھڑی تھیں۔ غازیہ ظہیر اور نسیم بیگم اور ہیر ماہم یہ دونوں ابصار عالم کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ غازیہ ظہیر اس وقت اتنی ٹینشن میں تھی کہ وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ کس کی گاڑی میں بیٹھی ہے، اور اس نے وقت سر پر اٹھا کر دیکھا جب فرنٹ سیٹ پر ابصار عالم برجمان ہوا تھا اور اس کے ساتھ شان نے بھی سیٹ سنبھالی تھی۔ غازیہ ظہیر نے ایک ہی نظر ڈالی تھی اور پھر اتنی ہی تیزی سے اپنا رخ بدلا تھا جتنی آنٹی ابصار عالم نسیم بیگم سے مخاطب ہو۔ ہاں بیٹا چلو۔ ایک نظر پارکنگ ایریا کے سامنے کھڑی بلڈنگ جو کہ ہاسپٹل تھی پہ نگاہ دوڑائی۔ ابصار عالم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور 10 منٹ میں وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں انہیں جانا تھا، یعنی کڈز ہاؤس بلڈنگ کے رہائشی حصے میں آئے تھے۔ اب باری باری سب گاڑیاں
آ کر رکی تھی۔ ابصار عالم کا نکاح بھی ایک حادثے کی طرح ہوا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا نکاح ہوگا بھاؤ جس میں پولیس بھی شامل ہے۔ پولیس نسیم بیگم اور غازیہ ظہیر کی حفاظت کے لیے موجود تھی۔ تم چپ نہیں ہو سکتے شان، جاؤ تم مٹھائی بانٹو، اور تم پہ یہی کام اچھا لگتا ہے، اپنے کام کی طرف متوجہ ہو۔ بس مجھ پہ تو بہت کچھ اچھا لگتا ہے۔ وہ بھابھی کے ساتھ وہ تیز تراز لڑکی بیٹھی ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ ہی اچھی لگے گی۔ میں بتاتا ہوں اسے جا کر تم کتنے بند لفظوں میں اس کی تعریف کر رہے ہو۔ کیا کچھ غلط تعریف کر دی میں نے؟ نہیں، وہ تو تیز تراز ہے اور تم ایک ہو دنیا جہاں کے سیدھے آدمی۔ آپ لڑکا بھی کہہ سکتے بھاؤ، شان مصنوعی منہ بناتا ہوا بولا۔ ویسے بھی تمہیں چاہیے نا، وہ سامنے اس کی ماما اور اس کے پاپا کامران بیٹھے ہیں، اور اس کی جا کر ذرا خوشامد کر لو، شاید تیرا کام بن جائے۔ ہیر نے بھی اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کی تھی۔ شان نے فوراً وہاں سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ کامران خان نے آگے بڑھ کر قاضی سے کہا، جی آپ کا نکاح ہے۔ وہ نائٹ سوٹ میں ہی ملگجا سا، ہلکی ہلکی شیپ بڑی ہوئی تھی اور رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ وجہ غازیہ ظہیر کی نظر تھی جو اب بھی اسے دیکھ نہیں رہی تھی، اور اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے پنک وائٹ کرتا اور اس کا ملگجا سا ہی رنگ تھا، دونوں شوخ کلر تھے اور جلدی خراب ہونے والے بھی۔ پنک بھی وائٹ بھی مرجھائی ہوئی افسردی سی نیچے سر کر کے بیٹھی تھی۔ مرد حضرات سب لان میں تھے، جبکہ ٹی وی لانچ میں خواتین بیٹھی تھی اور آمنے سامنے ابصار عالم اور غازیہ ظہیر اور اس کے دوست اور والدہ بیٹھی تھیں۔ وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہا تھا۔ جب قاضی نے اس سے حق مہر کی بابت پوچھی تو مجھے دے دو اسے حق مہر اور وہ قبول کرے، اور مگر یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پہ نہیں تھے، اس کے دل کے نہاہانوں سے نکلے تھے۔ مگر ایک گھر ہے، وہ اس کو حق مہر میں دیتا ہوں۔ جہاں اس نے غازیہ ظہیر کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ گھر اس نے ہمیشہ کے لیے غازیہ ظہیر کو دے دیا۔ نکاح ہو چکا تو سب نے دونوں کو ڈھیروں دعائیں دی، اور پھر ابصار عالم نے کھانے کا اہتمام کیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ آنے والے تمام مہمان بھوکے پیاسے تھے اور پریشانی میں بھی اب ان کے چہروں پر تھی۔ مگر بہت سے لوگ سکون میں آ چکے تھے کہ ابھی تو غازیہ ظہیر تم نے اپنی نفرت کیا دکھائی، تم تو میری اب 24 گھنٹے سے پہلے ہی میری ہوگی۔ یہ کیا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دم اس طرح ہو جائے گا۔ وہ دیکھ کر باہر نکل گیا، اور جہاں سب کھانا کھا رہے تھے اس نے سب سے بڑے بکرے صدقے کے بھی بانٹ دیے تھے۔ غازیہ ظہیر کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ نکاح کے بعد اب ایک روم میں بٹھا آئے تھے جہاں وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ غازیہ اور کتنا روگی تم، بس کرو میری بچی، ساری رات گزر گئی ہے روتے روتے اور ابھی دن بھی پورا ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تمہارے پاپا، بس تھوڑی احتیاط ضروری ہے۔ ماما پاپا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ہاں میری بچی بالکل وہ ٹھیک ہے۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ وہ تو ابھی تک اپنے شوہر سے بھی مل نہیں پائی تھی، اللہ انہیں سلامت رکھے، نسیم بیگم نے دل میں سوچا، اور ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ بہت خوبصورت گھر ہے ابصار بیٹے، مجھے بھی لگتا ہے میری بچی بہت خوش رہے گی، وہ نیک دل لڑکا لگا تھا، اور مجھے تمہارے پاپا اکثر مجھے اس طرح ذکر کرتے رہے ہیں۔ آپ سے ابصار عالم کا ذکر کرتے پایا ہے۔ وہ ماتھے پر پرسوچ انداز میں بل لاتی ماں کی گود سے اٹھی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ مجھے بہت کچھ بتاتے ہیں ابصار عالم کے بارے میں، ایک نہایت اور سلجھا ہوا شخص ہے۔ ابصار کڈز ہاؤس میں وہ جو کچھ بھی بیچتے تھے اس کو نسیم بیگم نے دانستہ چھپا لیا، اور اب اس کی بیوی ہے، کبھی شوہر کو احساس نہ دلا دے۔ اس نے بہت جدوجہد کی اپنے ادارے کو بنانے کے لیے، اور اچھے انسانوں کی تو کمی ہی جیسے ہو گئی ہے۔ اس ملک میں دوست کون ہے اور دشمن کون ہے کوئی نہیں جان پاتا۔ دب رشتوں سے لحاظ اور احساس ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ دولت سے نہیں بھرتے، اور جیسے ابصار عالم کا یہ بات اس نے دل میں سوچی تھی، وہ جمالی پہ تانا ہوا پسٹل اور پاپا سے سنی ہوئی گفتگو اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اٹھ جاؤ اب، تم منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو، رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ ہیر بچی بھی تمہارے ساتھ ہی ہلکان ہو رہی ہے، اس کو بھی کھلاؤ، بھوکی پیاسی تمہارے ساتھ ہے۔ جی ماما، مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا، کتنے سارے لوگ میری وجہ سے میرے ساتھ بھوکے پیاسے ہیں، جزاک اللہ۔ ہیرے، تم نے میرا اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا اور کوئی شکوہ نہیں کیا۔ معزز خواتین و حضرات، شاندار دروازہ ناک کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کھانا تیار ہے، ٹیبل پہ لگا دیا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ کامران خان تو باہر تھے، مگر کوثر خان ان کے ساتھ تھی، اور غازیہ ظہیر کو ان سب کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ ابصار عالم نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہو گیا، کم سے کم کھانا تو کھا لے گی، کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ارے کھانا تو کل کا میں نے بھی نہیں کھایا۔ کیوں؟ غازیہ کے گھر گاڑی بھیجنے کے بعد وہ تھانے نکل گیا تھا، اور تھانے میں کافی ٹائم لگ گیا، اور اس کے بعد گھر آیا تو تھکاوٹ فیل ہو رہی تھی، شاید لیٹتے ہی نیند میں آ گئی تھی۔ پھر ہاسپٹل کے چکر، وہ آگے پھر کچھ سوچ ہی نہ سکا، اور کچھ لوگ تو اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ گپ شپ میں بزی ہو گیا۔
وہ کھانا کھلا کر سب فری ہوا تو سب کچھ قریبی دوست اور اس کامران خان اور کچھ ظہیر الحسن خان کے عزیز موجود تھے، وہ بھی اب رخصت ہونا چاہ رہے تھے۔ غازیہ ظہیر بھی کھانا کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابصار عالم ان کو رخصت کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آن بیٹھا تھا۔ نسیم بیگم: بیٹا آپ نے کھانا کھایا؟ اس سب کو کھلانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ نہیں آنٹی ابھی نہیں کھایا، میں فریش ہو کر آرام سے کھانا کھاؤں گا، آپ کھائیں میری فکر نہ کریں۔ اس نے کن اکھیوں سے غازیہ ظہیر کو دیکھا تھا، وہ ابصار عالم کے چہرے پر بیٹھتے ہوئے کھانا کھانے میں ہاتھ روک چکی تھی، اور بہت عرصے بعد ابصار نے سوچا تھا کہ میں اس اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، مگر وہ غازیہ ظہیر کے رویے کی وجہ سے یہ حسرت اپنے دل میں لیے ہی وہاں سے کہہ کر کہ میں فریش ہو کر آتا ہوں کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ غازیہ ظہیر نے اس پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اور شان خرم کہاں ہے؟ وہ ذیشان بھی نظر نہیں آ رہا۔